ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में हम बातचीत करेंगे भारत के ऑपरेशन महादेव के हवाले से। पाकिस्तान में बलोच और पश्तून कौमों के साथ होने वाली ज्यादतियों के हवाले से, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली ट्रेड डील पर भी नजर दौड़ाएंगे। क्या कोई ऐसी डील कनाडा और अमेरिका के बीच भी मुमकिन है? क्या फ्रांस की जानिब से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान से मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर कोई फर्क पड़ सकता है? इस बात का भी जायजा लेंगे कि कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स और असाइलम सीकर्स का क्या फ्यूचर है। तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं भारत के ऑपरेशन महादेव से। भारत ने पहलगाम के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त तक की सूरत हाल में इस पर रोशनी डालिए। देखिए, पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक बहुत ही हॉरिबल हिंदूफोबिक टेररिज्म हुई थी और वो टेररिज्म पाकिस्तान की जानिब से की गई थी और जो भारत ने पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से भी और फिर जो वहाँ के फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई उनके बाद भी ये दुनिया पे साबित किया। और अब उन टेररिस्टों के ख़िलाफ़ जिनकी तलाश 22 अप्रैल से जारी थी, जिनके हवाले से कई नाम भी सामने आए और कई स्केचेस भी सामने आए, उन टेररिस्ट के हवाले से मज़ीद मालूमात ये हासिल हुई कि वो पहलगाम के इलाके में और आसपास के इलाकों के घने जंगलों में छुपे हुए हैं और उनमें से कुछ का सफाया करने की इतलात हमें 28 जुलाई को भारत के मीडिया से और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से जो इतलात मीडिया में आ रही हैं, हमें मिल रही हैं, तो उनमें बड़े अहम नाम हैं। मास्टर माइंड भी शामिल हैं उसके, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी उन्होंने मोस्ट लाइकली मार दिया है और उनके कुछ साथियों को भी मारा है। अभी तक कंफर्म नंबर्स नहीं हैं, कंफर्म नाम कुछ आ रहे हैं, लेकिन हतमी क्या सूरत बनती है ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो हम जानते हैं इस ऑपरेशन के हवाले से कि पहलगाम के टेररिस्टों और उनके बैकर्स और उनके साथ जो लोग एफिलिएटेड या फैसिलिटेटर हैं, उनकी तलाश 22 अप्रैल से जारी थी। बहुत से क्लू भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों, ख़ासतौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA के नाम से जानी जाती है, उनके पास थी। वो शुरू दिन से उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे थे और फिर अब जो हालात सामने आए हैं, जो हमें 28 जुलाई को पता चला है, तो ये पता चला है कि एक शदीद ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है और उस शदीद ऑपरेशन के नतीजा में कुछ लोग हलाक भी हुए हैं और बहुत सौ की मज़ीद तलाश जारी है। इसी बात को आगे करते हुए भारत की पार्लियामेंट में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर बहुत बहस चल रही है और इस बहस को आप किस तरह एनालाइज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत देर से ये बहस चल रही है। हाँ जी, वो 28 जुलाई को पूरा दिन ये बहस होती रही। पार्लियामेंट के अंदर बहस से पहले भी जो सवालात अपोजिशन ने रखे पार्लियामेंट के अंदर और गवर्नमेंट को ग्रिल किया, उस हवाले से भी वो सवालात नई नहीं हैं। वो जब से 22 अप्रैल की टेररिज्म हुई तब से चल रहे हैं। अपोजिशन के बड़े बड़े एतराज़ात तो ये हैं। पहला एतराज़ तो टेररिज्म के एक्शन के फ़ौरन बाद अपोजिशन का ये आया था कि भाई अगर जम्मू कश्मीर में भारत के जो डिफरेंट सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के इदारे हैं, उनके जो पर्सनेल हैं वो 8-10 लाख हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि ये नंबर कितने कंफर्म है, लेकिन बहरहाल वो 8-10 लाख के करीब ये नंबर बताते हैं अपोजिशन वाले भी। और इसी तरह के नंबर कुछ कश्मीरी रेबल ग्रुप भी बताया करते थे या कुछ कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप जो पास में थे वो भी बताया करते थे। तो अब भारत की जो अपोजिशन है ये सवालात 22 अप्रैल से कर रही है कि भाई इतनी भारी
تعداد میں نفری کے وہاں موجود ہونے کے باوجود کیوں وہاں پہ ٹیررزم ہوئی. خیر میں اس بات کو کوئی بہت ویلڈ نہیں سمجھتا اپوزیشن کی اس بات کو. اس کا کارن یہ ہے کہ اس سے بہت بڑی ٹیررزم 9/11 کی صورت میں امریکہ ہوئی تھی اور امریکہ کے اندر اتنی بڑی سیکیورٹی ہے مگر اس کے باوجود وہ ٹیررزم ہوئی. جب ٹیررزم ہونا ہوتی ہے تو ہزاروں لاکھوں کی سیکیورٹی کے باوجود وہ انفارچونیٹلی ہوتی ہے. اچھا پھر پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث بھی چل رہی ہے جو ظاہر ہے پہلگام کے ٹیررسٹ اٹیک کے کچھ ہفتوں بعد ہی آپریشن سندور کا آغاز ہوا تھا جو 7 مئی سے 10 مئی تک چلا. ابھی پاز ہے بھارت کی طرف سے اور اس آپریشن سندور کے نتیجہ میں پاکستان کے ٹیرر انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوا. پھر یہ کنٹروورسی چلی کہ بھارت کے 5 طیارے گرے ہیں. پھر ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھارت کا نام لیے بغیر پچھلے دنوں کہہ دیا کہ بھئی اس کانفلکٹ کے دوران 5 طیارے بھی گرے تھے. اب یہ بحث بھی چل رہی ہے. پھر خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ سے جو آپریشن سندور کا پاز ہوا اور پاکستان کے مطابق سیز فائر ہوا اس میں بھی بحث چل رہی ہے. اپوزیشن یہ بات پارلیمنٹ میں بھی اب اٹھا رہی ہے اور پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے بھی یہ مئی جون اور جولائی میں یہ اپوزیشن سوالات اٹھاتی رہی کہ بھئی آفٹر آل وہ پاز تھا آپریشن سندور کا یا سیز فائر تھا جو بھی تھا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ پہلے کیوں آئی. تو اس سوال کو دوبارہ پارلیمنٹ میں بار بار اٹھایا جا رہا ہے. پھر وہ طیاروں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدیشی میڈیا اور ٹرمپ اور پاکستانی بتا رہے ہیں جی اتنے طیارے گرے ہیں تو بھارتی حکومت ہمیں کنفرم کیوں نہیں کرتی, بھارت کی عوام کو کیوں نہیں بتاتی. یہ بھی اپوزیشن کی طرف سے یہ ایک کڑا سوال آ رہا ہے. پھر اور بھی سوالات آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ٹیررسٹ تھے ان کی شناخت کیا ہے ایگزیکٹلی شناخت کیا. اب وہ آپریشن مہادیو کا بھی آغاز ہو گیا. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں جس پہ پیوش گوئل جی, جے شنکر جی, امت شاہ جی اور دوسرے جو بی جے پی کے لیڈرز ہیں اور جو منسٹرز ہیں اور ایم پیز ہیں انہوں نے اس پہ ٹھیک ٹھاک وضاحت کی ہے. اور دوسری طرف اپوزیشن کے بھی امپورٹنٹ ایم پیز نے اور ان کے بھی امپورٹنٹ لیڈرز نے گرل کیا ہے سرکار کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ بھارت میں اپوزیشن بھی بڑی اسٹرانگ ہے اور گورنمنٹ کا مینڈیٹ بھی اچھا خاصا اسٹرانگ مینڈیٹ ہے, اگرچہ یہ کولیشن سرکار ہے مگر یہ بڑی مضبوط کولیشن سرکار ہے. تو اب بھارت کی ڈیموکریسی بہت وائبرنٹ ہے, دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اس میں آلموسٹ 900 ملین لوگوں سے زیادہ نمبرز نے ووٹ ڈالے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے 1.4 بلین لوگوں کا دیش ہے اور دنیا میں بھارت کی جو ترقی ہے اس کو بہت اسکیپٹیکل نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. دنیا ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی, خاص طور پر ویسٹرن دنیا, کہ بھارت اتنی تیزی سے ترقی کرے گی, لیکن بھارت اب تیزی سے ترقی کرتا بھی نظر آ رہا ہے. تو بھارت کی اس پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کو پوری دنیا کا میڈیا بھی, جو کہ بیشتر دنیا کا میڈیا ایکسٹریم لیفٹ کا ہونے کی وجہ سے, اینٹی ہندو ہونے کی وجہ سے, وہ بڑا کریٹیکل رہتا ہے بی جے پی کی سرکار پہ. تو ظاہر ہے مطلب اب اس کی وجہ سے بھارت کی اپوزیشن تو اپنے سوالات نہیں روکے گی کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوا ہے, آپریشن سندور, پہلگام کے اٹیک, آپریشن سندور اور اب آپریشن مہادیو کے شروع ہو جانے کے بعد شروع ہوا ہے, تو ظاہر ہے بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. یہ موقع ہوتا ہے کسی بھی دیش کی ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا کرنٹ گورنمنٹ کو گرل کرنے کا, تو وہ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. اب یہ بحث اٹھ رہی ہے کہ بھئی اپوزیشن کو اس طرح کی بحث نہیں کرنی چاہیے. میں ایگری نہیں کرتا اپوزیشن کے بیس لیس کویسچن ہوں یا ویلڈ کویسچنز ہوں. اپوزیشن تو پوری دنیا میں پھر ایسا ہی کرتی ہے, یا تو پھر ڈیموکریٹک پروسیس کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ ہیلتھی ڈسکشنز, آپ ڈس ایگری کیجئے, آپ اسٹرانگلی ڈس ایگری کیجئے, آپ اپنے پوائنٹس ریز کیجئے, آپ کی کانفلکٹنگ آئیڈیاز بھی ہوں, لیکن آپ کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح کے سوال ایک ہیلتھی ڈیموکریسی میں کر سکیں. جی وہ مطلب ان کو خیر اجازت کی بھی ضرورت نہیں, وہ تو خیر جو بھارت کی جنتا ہے جو بی جے پی کی حامی ہے اور جو آپریشن سندور کو پسند کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے, وہ تو خیر میرا خیال ہے اپوزیشن بھی آپریشن سندور کو پسند کرتی ہے. وہ یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, بھارت کی جنتا یا بی جے پی کے سپورٹر یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ کیوں اپوزیشن
اس لیول کے کویشچنز کر رہی ہے، لیکن نہ تو اپوزیشن کو کسی سے پرمیشن لینے کی مطلب اجازت ہے، پرمیشن لینے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ وہ آف کورس اپوزیشن بھارت میں ڈیموکریسی اتنی اسٹرانگ ہے، اپوزیشن جس طرح کے چاہے کویشچن کر سکتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ بیس لیس کویشچن ہوں گے تو خود ہی اپوزیشن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ فیل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ گرل کریں گے تو لوگ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے مجھے کہ بھارت کی حکومت کو بھی اپوزیشن کے ان گرلنگ کویشچنز کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ہیلدی ڈیبیٹس چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں، اور بھارت کی جو بی جے پی کی سرکار ہے وہ بھی بڑی جگرے والی سرکار ہے، وہ ہر بات کا جواب دینا جانتی ہے، اور بھارت کی اپوزیشن بھی ایک بہت ہی سیزنڈ اپوزیشن ہے۔ آف کورس وہ بھی 11 سال سے اپوزیشن میں ہے، اور اس سے پہلے وہ پاور میں ہوتے تھے، تو وہ بھی جانتے ہیں اپنا رول، اور بھارت کی سرکار بھی اپنا رول جانتی ہے۔ بھارت کی بیوروکریسی اور جو آرم فورسز ہیں اور جو بھارت کے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، وہ سبھی کے سبھی اپنے رول کو جانتے ہیں۔ مگر جو کچھ بحث سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے یا جو کچھ میڈیا پہ ہو رہی ہے وہ بھی نیچرل بحث ہے، وہ بھی ڈسکورس کا حصہ ہے۔ چلیے اب آتے ہیں پاکستان میں بلوچ اور پشتون قوموں کا پاکستان آرمی سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ختم کریں۔ کیا ان کے مطالبے کو پاکستانی آرمی مان لے گی، یا آپ اس کو مزید کسی ڈسٹرکٹیو ڈائمنشن میں چلتا ہوا محسوس کر رہے ہیں؟ جی میں بالکل اس کو ڈسٹرکٹیو ڈائمنشن میں ہی جاتا ہوا دیکھتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان آرمی بلوچ اور پشتون لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مانتی نظر نہیں آتی، کبھی بھی نہیں انہوں نے مانا، اور وہ ان کا جو کریک ڈاؤن ہے بلوچوں کے خلاف بھی پشتونوں کے خلاف بھی وہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، اور انفارچونیٹلی ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اور پاکستان کے آرمی چیف تو بار بار کہتے ہیں، اور پھر پاکستان کے دوسرے جرنیل خاص طور پر جو ان کے ISPR کے اسپوکس پرسن ہیں وہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ تو 1500 ریبلز ہیں ادھر بلوچستان میں، ہم ان سے بھی نپٹ لیں گے۔ ادھر تو وہ خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں جی یہ جو پشتون کچھ ریبلز ہیں یہ تو انفیکٹ TTP کے لوگ ہیں اور ہم ان سے بھی نپٹ لیں گے، یہ ہے وہ پھر وہاں پہ اب صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، ہزاروں لوگوں کو اب تک پاکستان کی آرمی مار چکی ہے، اور اب بلوچستان کے ریبلز نے بھی پاکستان آرمی کا جینا محال کر دیا ہے۔ وہ ان کو اب کہیں بھی چین سے نہیں اپنا آپریشن کرنے دیتے۔ جیسے ہی پاکستان آرمی کا آپریشن شروع ہوتا ہے تو وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ آپ یہاں سکرین پہ پکچرز دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور پھر یہ بلوچستان پوسٹ ہو یا دوسرے بلوچستان کے ہیومن رائٹس کے جو سوشل میڈیا گروپس ہیں وہ یہ صورتحال پیش کرتے رہتے ہیں دنیا کے سامنے۔ ابھی یہ اسلام آباد میں کچھ دن پہلے پروٹیسٹ کر رہی تھیں بلوچ ننھی بچیاں اور وہ لڑکیاں جن کے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے اغوا کر لیے گئے ہیں، تو بڑی گرم صورتحال ہے۔ پاکستان آرمی کو کوئی شرم کرنی چاہیے، لیکن وہ شرم کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ دیکھیے ریسنٹلی یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں کلپس، ان کے مطابق پاکستان آرمی خیبر پختونخوا کے علاقوں میں یہ آپریشن کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور لوگ بیچارے بھاگ رہے ہیں۔ ریموٹ ایریاز ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کا حال، کچے مکانات ہیں، ویری ریموٹ ایریاز، اور ان کے خلاف پہلے ہی بہت ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں جن کو کہ ایکیوٹ کیئر کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پھر مزید مشکلات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جو کہ اس کو اور خوفناک شکل دے رہا ہے۔ دیکھیے اب بلوچ بھی بہت زیادہ سپریسڈ ہیں، پاکستان آرمی کا کریک ڈاؤن ان کے خلاف نہ ختم ہونے والا ہے، پشتونوں کے خلاف بھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ پشتون بھی 9/11 سے پہلے ایون، یعنی جب سے یہ افغان جہاد شروع ہوا تب سے ان کی بیچاروں کی لاشیں گر رہی ہیں۔ یہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ریسنٹ یہ مارے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی پرسنل نے وہاں کے لوگوں کو، تو ان بیچاروں کے تابوت جا رہے ہیں، تو سچویشن بڑی گرم ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ان ریموٹ ایریاز میں لوگوں کے کیا جذبات ہوں گے، کیا سینٹیمنٹس ہوں گے پاکستان کی ریاست کے خلاف۔ یہ اب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کئی دنوں سے اسلام آباد میں، کبھی یہ کوئٹہ میں بیچاریاں دھرنا دیتی ہیں، کبھی یہ اسلام آباد چلتی ہیں،
اور ان کی بہنیں، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے باپ، ان کے بیٹے وہ لاپتہ ہیں، کئیوں کو پاکستان آرمی مار چکی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان آرمی کو کوئی شرم اور حیا نہیں کہ وہ انسانیت کے تقاضوں کا خیال رکھے، اور وہ پاکستان کو مسلسل بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ آرمی کے رول کے حوالے سے ہی ابھی جو لیٹلی پاکستان میں عمران خان نے جنرل عاصم منیر پر ایک دفعہ پھر کڑے الزامات رکھے ہیں اور کہا ہے کہ ملک میں مارشل لا کی بجائے عاصم لا ہے۔ ہمیشہ سے جنرلز جو پاکستان کے ہیں وہ ایک بہت ان کی پوزیشن اور ان کے تمام تر کارروائیاں جو ہیں ان کو بہت اسپیکٹیکل دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں اس صورتحال کے اندر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے جو اس وقت سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر عمران خان، جو آلموسٹ 2 سالوں سے جیل میں ہے، اور جیل میں 2 سال آلموسٹ گزر جانے کے باوجود وہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے ہی جو کچھ لوگ ان سے جیل میں، اڈیالہ جیل میں ملنے گئے، تو انہوں نے پھر یہ بات چیت کی، تو اس بات چیت کی بنیاد پر پھر یہ ٹویٹ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آئی کہ پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے بلکہ عاصم لا ہے۔ اب دیکھیے، پاکستان میں کئی بار مارشل لا رہا ہے، اب ایک بار پھر مارشل لا آ جائے تو کوئی مطلب میرے لیے چنبے والی بات نہیں، لیکن پاکستان آرمی یہ کر رہی ہے کہ مارشل لا لگانے کی بجائے اب کئی سالوں سے وہ اپنی گورنمنٹ کو انسٹال کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے شہباز شریف اور زرداری کی گورنمنٹ انسٹال کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے، یہ عمران خان کی یہ جو ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جو ٹویٹ تھی، وہ بھی ہم اس کو واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ عاصم لا ہے، یعنی عاصم منیر کو وہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ جو عمران خان کا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان کے گرفتار ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ تو یہ ان کے جلسے جب وہ ایون جیل میں تھے، یہ ان کے جیل میں جانے کے بعد کا ایک جلسہ ہے جو غالباً پچھلے سال کا ہے، جس میں آپ دیکھ لیجئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، جیل میں ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لا سے بھی بدتر صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں اب وہاں پہ عاصم لا ہے، تو وہ اگر عاصم منیر سے نہیں ڈر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی پوزیشن پاکستان میں بہت مضبوط ہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اگرچہ ان کو بھی آرمی ہی اقتدار میں لائی تھی جب وہ 2018 میں پرائم منسٹر بنے تھے، لیکن جب وہ پھر اقتدار میں نہ رہے تو پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میری رجیم چینج کی ہے آرمی نے، اور امریکہ کی مدد سے رجیم چینج کی ہے۔ خیر، وہ امریکہ کا پاکستان میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رول تو ہمیشہ رہا ہے۔ اب عمران خان نے اس بات کو پولیٹیکلی یوز کیا، کیونکہ پاکستان میں امریکہ کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کو یوز کیا، لیکن ہر پاکستانی بائی دا وے امریکہ جانے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ابھی خود عمران خان کے صاحبزادے غالباً اس وقت امریکہ میں ہیں، اور امریکہ میں ہی لابنگ کر رہے ہیں اپنے باپ کے لیے۔ تو یہ سب باتیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن عمران خان کا بار بار کہنا کہ پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے بلکہ پاکستان میں عاصم لا ہے، تو وہی عاصم لا جو ہے، وہی عاصم منیر بلوچوں کے خلاف اتنی سخت باتیں کرتا ہے، اور بلوچوں کے خلاف کریک ڈاؤن اس نے اور بڑھا دیا ہے، وہی عاصم منیر پشتونوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے، وہی عاصم منیر عمران خان کی پارٹی کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کر رہا ہے، وہی عاصم منیر اب پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جہاں سے بھی کوئی آواز اس کے خلاف اٹھے وہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیتا ہے۔ تو عمران خان کے اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اب مارشل لا سے بھی زیادہ بدتر صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں اب پاکستان میں مارشل لا نہیں ہے بلکہ پاکستان میں عاصم لا ہے، یعنی پاور جو ہے بیسیکلی وہ کنسنٹریٹڈ فیل کرتے ہیں کہ ان نیسسریلی ایک ہی جگہ پہ، اور جب ایسا ہو تو یہ اس طرف کھلی یقین دہانی ہوتی ہے کہ اب صورتحال بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہے۔ تو چلیے واپس آتے ہیں امریکہ کی طرف۔ تو امریکہ کے بالآخر یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے، تو اگر ایسا ہوا ہے تو پھر کیا کینیڈا کے ساتھ بھی کوئی، امریکہ اور کینیڈا کے بیچ بھی اس طرح کی ڈیل ممکن ہے؟ جی دیکھیے، امریکہ اور کینیڈا کے بیچ اصولی طور پر تو ڈیل بہت عرصہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی،
کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کے جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے گہرے ہیں، اتنے پرانے ہیں، اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے تو امریکہ کی ڈیل کینیڈا کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، مگر امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کو مسلسل ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، کچھ ان کی جینون ریزنز ہیں، کچھ ان کی میرے نزدیک جینون ریزنز نہیں بھی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جینون ریزنز ہیں وہ یہ کہ کینیڈا کے بارڈر سے انفلٹریشن بہت ہوتی رہی لیگل امیگرینٹس کی، فینٹنل کی، وہی جو انفلٹریشن ہے وہ میکسیکو سے بھی ہوتی رہی، اور اب میکسیکو کے بارڈر پہ بھی کافی قابو پا لیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور کینیڈا کے بارڈرز پہ بھی کافی حد تک قابو پا لیا، مگر ابھی بھی مسائل درپیش ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کینیڈا کے اوپر یہ دباؤ بھی ہے کہ بھئی کینیڈا کی ساری سیکیورٹی کا خیال ہمیں رکھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کینیڈا کے 3 طرف تو سمندر ہے اور چوتھی طرف ہم ہیں یعنی امریکہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہی کینیڈا کی سرکشا کا یا کینیڈا کی سیکیورٹی کا خیال رکھ رہا ہے، چونکہ امریکہ کو اپنے بارڈر سیکیور کرنے ہیں تو اس لیے کینیڈا کے بارڈر سیکیور ہو جاتے ہیں، کینیڈا اس سلسلے میں خود کوئی خاص ایفرٹس نہیں کر رہا۔ یہ بات بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کافی حد تک ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو ہمارا آرکٹک کا بارڈر ہے وہاں پہ بھی امریکہ موجود ہے، آرکٹک سے جو ہے رشیا بھی اپنی پریکٹس کر رہا ہے، اور چائنا کے بھی فٹ پرنٹس وہاں پہ کچھ نہ کچھ گزشتہ سالوں میں بنے ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ باتیں ٹھیک ہے۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ کینیڈا کی کمپنیوں نے، کار میکرز نے، سٹیل اور ایلومینیم بنانے والی ملوں نے ہماری بڑی منڈی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اچھا، اس میں کچھ باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جائز ہیں، مگر کچھ باتیں وہ ضرورت سے زیادہ ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب پرائم منسٹر مارک کارنی نے آج ہی یعنی 28 جولائی کو کہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ڈیل ہے امریکہ کے ساتھ بڑی کمپلیکس ہے، وہ یورپین یونین کی طرح آسان ڈیل نہیں ہے، اور جیوگرافیکلی بھی بہت بڑا فرق ہے، بہت ہاں جیوگرافیکلی فرق ہے، لیکن میں پرائم منسٹر مارک کارنی کی اس بات سے مکمل ایگری نہیں کرتا، اس لیے کہ یورپ کی منڈی بہت بڑی منڈی ہے، اور غالباً $1 ٹریلین کا ان کا آپس میں وہاں پہ ٹریڈ ہے پوری یورپین یونین کے ساتھ، شاید کینیڈا کا بھی کوئی $500 ٹریلین کے قریب سم تھنگ لائک ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ۔ تو کینیڈا کا میرا خیال ہے چائنا کے بعد غالباً دنیا کی سب سے بڑی جو ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ وہ شاید کینیڈا کی ہے، اور تیسری بڑی جو ٹریڈ ڈیل ہے میں اپنے وہ ریشو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں وہ یورپین یونین کی ہے، کیونکہ یورپین یونین کی ہو سکتا ہے ٹریڈ کا اوور آل جو والیوم ہو وہ کینیڈا سے بڑا ہے، مگر ان کے دیش بھی تو کوئی مطلب 22 تو ان کے آفیشیل دیش ہیں، اور پوری یورپین یونین کے دنیا میں کوئی 50 کے قریب دیش ہیں۔ تو اینی ہاؤ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یورپین یونین پہ 15% کا لگایا ہے ٹیرف، اور جو ان کے البتہ میرا خیال ہے جو ایلومینیم سٹیل پہ وہ شاید 50% کا 50 کا، اور جو دوسرا جو ٹیرف ہے جس پہ ٹریڈ ڈیل پہ دونوں ایگری ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یورپین یونین کے پریزیڈنٹ ارسولا، وہ دونوں ایگری ہوئے ہیں 15 یعنی 15% پہ۔ اب کینیڈا کے خلاف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 35% ٹریڈ یعنی ٹیرف کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ 1 اگست تک ڈیڈ لائن ہے۔ پرائم منسٹر مارک کارنی نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو ڈیڈ لائن تک کوشش کریں گے کہ ہماری جو کمپلیکس ٹریڈ ڈیل ہے وہ ہو جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر نہ بھی ہو پائی 1 اگست کو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے فائنل کوئی بات نہیں ہوتی، وہ کہیں گے کہ اچھا جی آپ نے اگر ہم ایکسٹینڈ نہیں بھی کرتے 35% ٹیرف لگا دیے تو ٹریڈ ڈیل چلتی رہے گی، نیگوسیشن چلتی رہے گی، جب وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ کینیڈا اور امریکہ آ جائیں گے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں گے اوکے جو بھی یہ نیا ڈیل کا ٹیرف آیا تو ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں، تو اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر مارک کارنی نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم وہ کریں گے جو کینیڈا کو سوٹ کرتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں ہم وہ کریں گے جو امریکہ کو سوٹ کرتا ہے، اور یہ بات مارک کارنی نے بھی کہی ہے، انہوں نے کہا جی جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم کریں گے، جو امریکہ کو سوٹ کرتا ہے وہ امریکہ کرے گا۔ لیکن بہرحال یہ بہت ہی کمپلیکس ٹریڈ ڈیل ہے، میں ایگری کرتا ہوں پرائم منسٹر مارک کارنی سے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا یورپین یونین کے ساتھ یا جاپان کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے USA کی، کیا اسی فٹ پرنٹ پہ کینیڈا کے ساتھ بھی کوئی ٹریڈ ڈیل ہو سکتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔
چلیے تو اب ایک اور بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا فرانس کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان سے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے، اور یہ اعلان کس حد تک اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیے دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں. پریزیڈنٹ میکرون نے جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو یورپین یونین کا ایک بڑا دیش ہے، جرمنی پھر فرانس، یہ دو بڑے دیش ہیں. پھر یورپ کا ہی ایک اور بڑا دیش یو کے ہے جو یورپین یونین سے اس نے اپنے آپ کو نکال دیا، مگر بہرحال وہ یورپ کا حصہ ہے. تو کچھ اسی طرح کی انڈیکیشن پرائم منسٹر آف یو کے بھی دے چکے ہوئے ہیں، اگرچہ انہوں نے واضح شبدوں میں یہ بات نہیں کہی. وہ بار بار ٹو اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اب بھارت بھی ٹو اسٹیٹ کی بات کرتا ہے. بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی سرکار بھی ٹو اسٹیٹ کی طرف کئی بار اشارہ کر چکی ہے کہ وہاں پہ دو ریاستیں ہونی چاہیے. اب اسرائیل کی ریاست تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہے، سب سے مضبوط ریاست ہے ملیٹریلی بھی اور ہر اعتبار سے. تو وہاں کی یہ جو بڑی ریاستیں ہیں جیسے یہ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ریاستیں ہیں. تو اب وہاں پہ جو مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ یہی فلسطین کی ریاست کا ہے. فلسطین کی ریاست اگر قائم وہاں پہ ہوتی ہے آفیشیلی، اس کو آلریڈی فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز یورپ کے کچھ دیشوں نے، ناروے نے، آئرلینڈ نے اور شاید ایک اور دیش سے مجھے نام بھول رہا ہے، یہ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. اور اگر فرانس اس کو کرتا ہے ریکگنائز، وہ کہتے ہیں سپٹمبر میں شاید سیکیورٹی کونسل کا کوئی اجلاس ہے یو این او میں، اگر یہ میکرون وہاں پہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، یعنی آفیشلی اس کو جی آن دا بورڈ لے آتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو 5 سیکیورٹی کونسل کے جو ویٹو دینے والے دیش ہیں ان میں سے فرانس بھی ایک ہے. اگر وہ کر دیتے ہیں، جرمنی نے بھی کہا ہے کہ وہ اس پہ سوچ رہا ہے، وہ شاید کریں نہ کریں ان کا پتہ نہیں ہے. یو کے بھی اس کا ممبر ہے، میرا خیال ہے یو کے شاید، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن چائنا ہے، رشیا ہے اور امریکہ ہے. یو کے شاید نہیں ہے. فرانس، جرمنی، چائنا، رشیا اور امریکہ. اب چائنا بھی سپورٹ کر دے گا، رشیا بھی سپورٹ کر دے گا، فرانس بھی سپورٹ کر دے گا، اور جو امریکہ ہے وہ اس کو ویٹو کر دے گا. چونکہ امریکہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ پریزیڈنٹ میکرون نے جو اعلان کیا ہے یہ ٹھیک اعلان نہیں ہے، یہ غلط اعلان ہے، یہ ابھی ہم اس پہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے. تو اگر امریکہ نے اپوز کر دیا تو ظاہر ہے اپوز ہو جائے گا. اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اسرائیل کو کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگوں کو جو فوڈ نہیں مل رہا، جو ایڈ نہیں مل رہی، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. اس بات کی انڈیکیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی دے چکے ہیں پرائم منسٹر نتن یاہو کو. ایون سو مچ سو کینیڈا کی فارن منسٹر نے بھی آج یو این او کے ایک سیشن میں یہ تو نہیں کہا کہ ہم بھی ریکگنائز کریں گے، مگر انہوں نے ٹو اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی ہے، اور انہوں نے بہت شدید مذمت کی ہے اسرائیل کی. اسرائیل پہ پریشر بڑا ہے جب سے لوگوں تک کھانے پینے کی چیزوں کی، دوائیوں کی جو رسد ہے، جو ان تک پہنچ ہے، وہ بڑی مشکل ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اسرائیل پہ بے تحاشا دباؤ بڑھا ہے. حالانکہ اسرائیل کے خلاف جو حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو جو ٹیررزم کی تھی، اس ٹیررزم کے بعد دنیا کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ تھیں. پھر اسرائیل کا آپریشن بہت شدید رہا. دنیا چاہتی تھی کہ یہ حماس کا خاتمہ ہو، حزب اللہ کا خاتمہ، وہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ جو 5-6 مہینوں سے یہ بیچارے عام فلسطینیوں کو، ایک تو یہ ہزاروں کی تعداد میں مارے جا چکے ہیں، کراس فائر ہی میں کہوں گا، حماس کے بیچ اور اسرائیل کے بیچ اور حزب اللہ کے بیچ. ظاہر ہے دنیا کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اب یہ جو لوگوں تک کھانا پینا نہیں پہنچ رہا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی بڑی ہی ڈائر سچویشن ہے، گرم صورتحال ہے. اس پہ نتن یاہو کو کوئی نہ کوئی بہتر اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی نتن یاہو اس پہ کوئی بہتر اسٹریٹجی نہیں بنا سکے، اور خود نتن یاہو کو اسرائیل کے اندر دوسری اپوزیشن پارٹیوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہودی برادری جو کینیڈا میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، دنیا بھر میں رہتے ہیں، ان کی اکثریت بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہی کہ بھئی عام جو غریب بچے ہیں، جو جن کا برا حال ہے، ان تک روزی روٹی بھی نہ پہنچے. اس پہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جو ابھی اس کا سیشن شروع ہوا، اس میں بھی اپوزیشن کے لیڈرز نے شدید کرٹیسزم کیا ہے، اور اس میں بھی بھارت کے فارن
منسٹر کئی مقام پہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی بات یہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو عام فلسطینیوں کا قتل عام ہو یا جو عام فلسطینیوں کے خلاف اس طرح کے معاملات ہوں، تو بھارت کی سرکار بھی بی جے پی کی سرکار بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے۔ بھارت کا اگر ہم اچھے والا میڈیا دیکھیں، جیسے کہ پلکی شرما کا شو ہے، وہ بھی بہت شدید کرٹیسائز کرتی ہیں۔ میں خود پرسنلی بہت پروز اسرائیل ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، ہم اسرائیل کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف ہر طرح کی ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں اور شدید کنڈیم کرتے ہیں، لیکن پرو ہیومینٹیرین ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جس گلوبل سچویشن میں ہم شکار ہیں، ہم سب انسانیت کے لیے ہمیں ایک خاص حد کے آگے گزرنے والے تمام واقعات کو ان نوٹس نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اس وقت ہیومن کرائسس بہت سویر چل رہا ہے۔ انسان سب سے زیادہ جسے کہنا چاہیے ارزاں یا سستا ہو گیا ہے، جو کہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے۔ تو چلیے آخر میں اس بات پر بات کر لیتے ہیں کہ کینیڈا میں انڈین اسٹوڈنٹس اور اسائلم سیکرز کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ گلوبل پوری سچویشن کے اندر اس کو رکھ کے اس کا پرسپیکٹو دیجیے۔ جی بالکل، یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے اس پہ کچھ خاص طور پر پوڈ کاسٹ بھی کیا، ایک ولاگ بھی کیا، اس پہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کے یا اسائلم سیکرز کی ای میلز بھی آئیں، جن میں سے ایک اسائلم سیکر نے تو بیچارے نے بڑی دل دہلا دینے والی اپیل کی۔ میں اس پہ ایک الگ سا ولاگ بھی ریکارڈ کروں گا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ دیکھیے، مطلب بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آئے تھے 2017 کے بعد، اور خاص طور پر 2019 اور 2020 میں کووڈ کے زمانے میں، پھر اس کے دوران اسٹوڈنٹس آئے اور پھر ان کا امیگریشن پروسیس بھی اچھا چلا، ان کو ورک پرمٹ بھی ملے، تو پھر اور اسٹوڈنٹس آتے رہے۔ پھر ایک دم سے جب بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی تو غالباً 2023 کے آخر میں یا 2024 کے شروع میں، اس وقت ٹروڈو تھے پرائم منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، اب ہم مزید اسٹوڈنٹ نہیں لیں گے، اور جو ان کے پاس جو موجود تھے آلریڈی اسٹوڈنٹس جو ورک پرمٹ پہ تھے، ان کو بھی کہا گیا کہ بھئی آپ کے ورک پرمٹ ختم ہوں گے تو آپ کو واپس جانا پڑے گا، اب آپ کو اسٹوڈنٹس کے بھی جو ہیں آگے فردر پرمٹس نہیں ملیں گے، آپ بس واپس جائیں، چونکہ آپ تو صرف پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن حالانکہ ٹروڈو نے ان کو نہ صرف یہ کہ، بلکہ ٹروڈو نے، میں کہنا چاہوں گا، ان کو پڑھنے کے لیے کم بلایا تھا، ان کو کام کرنے کے لیے زیادہ بلایا تھا، اور ان کو پی آر دینے کے لیے بلایا تھا۔ ٹروڈو کا یہ خیال تھا کہ یہ پوٹینشیلی میرے ووٹرز ہوں گے، مگر پھر ٹروڈو کا اپنا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ بھی کھڈے لائن لگ گیا، اور اب تو وہ خیر پرائم منسٹر نہیں ہے۔ تو لیکن ٹروڈو کو جب اندازہ ہو گیا کہ اس کے اوپر کینیڈا کے اداروں کا بھی دباؤ ہے، کینیڈا کی اپوزیشن کا بھی دباؤ ہے، جب وہ پرائم منسٹر تھا، اور کینیڈا کے میڈیا کا بھی دباؤ، تو اس نے ایک دم سے یو ٹرن لیا، اسٹوڈنٹس کے خلاف ہو گیا، اور وہی اسٹوڈنٹس جن کو وہ یہاں پہ ورک پرمٹ پہ بلا رہا تھا، ان کو یہاں پہ پی آر دینا چاہتا تھا گریجولی، وہ بھی اس سے بھی مکر گیا۔ اس کا اس وقت کا میرا خیال یہ مارک ملر تھا منسٹر، اس نے بھی یو ٹرن لے لیا، اس نے بھی کہا جی انڈیا سے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، اس نے یہ بیان دیا۔ اور بائی دا وے انڈیا سے ہی زیادہ اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، کیونکہ چائنیز تو اب کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کینیڈا آنے میں، کبھی ہوا کرتے تھے، مڈل ایسٹ کے اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے۔ وہ ٹروڈو نے ہی اپنی سرکاروں کے دوران سعودی عرب، یو اے ای کے ساتھ تعلقات بگاڑ دیے۔ انہوں نے کہا اچھا چھٹی کرو، ہم تمہیں بلینز اینڈ بلینز ڈالر کا بزنس کیوں دیں۔ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس امریکہ اور یورپ بھیجنے شروع کر دیے، تو ان کے اسٹوڈنٹس آنا بند ہو گیا۔ ویسے بھی مڈل ایسٹ سے جو لوگ یہاں پڑھنے آتے تھے، ان کو کینیڈا رہنے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ تو یہاں سے پڑھ کے ڈگریاں لے کے اپنے ملکوں میں کام کرنا چاہتے تھے، ان کے تو رچ دیش ہیں۔ اب لے دے کے بھارت کے ہی اسٹوڈنٹس کا یہاں پہ تھا، ایک تو ان کا ڈائسپورا بہت بڑا ہے، ہم بھارتیوں کا بہت بڑا ڈائسپورا ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ سب ترقی کر رہے ہیں، پنجابی ڈائسپورا بڑا ہے یہاں پہ، گجراتی ڈائسپورا بڑا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سب یہ یہاں پہ آلریڈی ہمارا ڈائسپورا ترقیاں کر رہا ہے، تو ہم بھی یہیں رچ بس جائیں گے۔ کوئی بری بات نہیں تھی۔ آپ نے، میں نے، ہم سب کینیڈینس نے دیکھا کہ وہ جتنے فاسٹ فوڈ کے چینز تھے
ان سب میں وہ چھا گئے, ابھی بھی وہ چھائے ہوئے ہیں. لیکن اب میں نوٹ کر رہا تھا کئی مہینوں سے کئی فاسٹ فوڈ کے چینز جیسے ٹم ہارٹن, میک ڈونلڈ جہاں ہم نارملی جاتے ہیں, وہاں پہ پھر سے چہرے بدلنے شروع ہو گئی. وہاں پہ پنجابی اور انڈین بیک گراؤنڈ کے زیادہ بچے کام کر رہے تھے, بہت ہارڈ ورکنگ بچے ہیں. اب وہاں پہ پھر وہ جو مین اسٹریم گورے آنے شروع ہو گئے, تو ہمیں اندازہ ہوا شاید ان کے ورک پرمٹ نہیں رینیو ہو رہے. پھر آپ نے اور میں نے کئی دفعہ کیمپ بھی ان کے لگے ہوئے دیکھے. پھر یہ اب اسائلم سیکرز کا مسئلہ شروع آ گیا. پچھلے ہفتے میں نے ولاگ کیا تھا کہ کس طرح نیشنل پوسٹ نے ایک سٹوری کی جس میں اس نے بتایا کہ ایک ہی ریفیوجی کا کیس 200 لوگوں نے ایگزیکٹلی ایک ہی لینگویج میں کاپی پیسٹ کر کے اپنی اپلیکیشنز میں دیا ہوا تھا. تو ظاہر ہے پھر یہ فیک جو اسائلم سیکرز کے کیسز ہیں وہ فائل ہو رہے ہیں. وہ بچے سارے فرسٹریٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں اب پھنس گئے ہیں, ہم تو یہاں رہنا چاہتے تھے. جو جینون بچہ ہے دراصل جو کہ ڈیزرو کرتا ہے اور اس نے اتنا ٹائم گزار بھی لیا ہے, اس کے لیے یہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہے کہ اس کو پٹ ڈاؤن کر کے ان نیسیسری غلط چینل سے آیا ہوا وہ بچہ جو کہ ڈیزرو نہیں کر رہا وہ ایک جگہ لے رہا ہے. تو دیکھیے اس میں میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا کہ جو یہ بچے آئے ہوئے ہیں یہ اب اسائلم سیکرز بن رہے ہیں. ڈگ فورڈ نے ابھی 4 روز پہلے کہا تھا کہ میں ان کو ورک پرمٹ دے دوں گا, کوئی میرا خیال 1 لاکھ کے قریب ورک پرمٹ. میرا خیال یہ تھا جب میں نے یہ بات سنی کہ بھئی یہ شاید یہ صحیح فیصلہ ہے کہ اگر جو بچے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ ورک پرمٹ دیں اور پھر شاید ان کی کوئی راہ نکل آئے. لیکن آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے یو ٹرن لیا. ڈگ فورڈ نے کہا کہ مجھے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی صورتحال جو ہے اس سے ایگزیکٹ آگاہ نہیں کیا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو بچے یہ جو اسائلم سیکر بنے ہوئے ہیں یہ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں, گورنمنٹ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے ڈگ فورڈ کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے, ہم نے ہوٹلوں کی فنڈنگ تو غالباً لاسٹ سپٹمبر میں بند کر دی تھی. بہرحال وہ بند کر دی ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا, لیکن ایک کینیڈا کا میڈیا آؤٹ لیٹ کہہ رہا تھا جی وہ تو لاسٹ ایئر بند کر دی تھی. اب ڈگ فورڈ کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا نو ان کو میں ورک پرمٹ نہیں دوں گا, یہ فیڈرل گورنمنٹ جانے اس کا کام جانے. تو دیکھیے یہ سچویشن بڑی خراب ہے. میں اس پہ صاف کہوں گا کہ جو بچے یہاں پہ آ چکے ہیں, جنہوں نے یہاں پہ کام کیا, کچھ نہ کچھ یہاں پہ اسٹڈی کیا, یہاں کے نظام کو سمجھا ہے, اس سے پہلے کہ وہ لوگ کرائمز میں الجھیں, ان میں سے کچھ بچے بہت چھوٹی تعداد میں اگرچہ ان میں سے وہ بیچارے پھنس بھی گئے, لیکن اس سے پہلے کہ مزید بچے اس کرائمز میں جائیں یا فیک اسائلم سیکرز کے یہاں پہ کریں مقدمے, یہاں پہ جو ہماری کمیونٹی کے گردوارے ہیں اور جو مندر ہیں خاص طور پر, ان کو اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے اور ان بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے, ان کو لیگل ایڈ دلوائیں. اور لیگل ایڈ میں یہ جو جھوٹے اور جعلی کیس نہ بنائیں, صاف کوئی ایسا ایک کولیکٹیو کیس بنائیں یا بہت سارے کولیکٹیو کیس بنائیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ سے کہا جائے کہ بھئی ان بچوں نے یہاں پہ کام کیا, یہ بچے خواب لے کے آئے ہیں, آپ ہی نے یعنی آپ ہی کی سرکاروں نے ان کو بلایا ہے, آپ ہی کی یہ انٹینشن تھی, تو اب ان کو آپ ایٹ لیسٹ ورک پرمٹ دیں. ورک پرمٹ ملنے کے بعد اگر جو بچے کام کریں گے ان کو آپ کنسیڈر کریں پی آر دینے کی, بجائے کہ آپ کینیڈا کو امیگرینٹس تو چاہیے, ٹھیک ہے کم تعداد میں چاہیے. میں خود کہتا ہوں کہ فردر امیگریشن کینیڈا میں بند کر دینی چاہیے, میں خود اس کا حامی ہوں. لیکن جو لوگ موجود ہیں اس وقت کینیڈا کے اندر اور جو پروف جنہوں نے کیا ہے کام کر کے محنت کر کے, اور ان میں سے فردر اگر آپ ان کو ایک چانس اور دیں, 1-2 سال کے ان کو ورک پرمٹ دیں, ان سے کہیں کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کام کریں, جو وہ کام اچھے کریں, بچے جو بیہیو کریں ان سب کو پی آر دینی چاہیے گریجولی ڈاؤن دا روڈ. اور ان دا مین وائل فردر امیگریشن بند کر دیں یا بہت کم کر دیں. بڑے لیول کی امیگریشن لیں, بزنس لیول کی امیگریشن لیں, انویسٹرز کی امیگریشن لیں, عام جنتا کی امیگریشن نہ لیں, انڈیا سے نہ لیں. لیکن جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی تو یہاں پہ سیٹلمنٹ کریں. انڈیا سے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل امیگریشن بند نہ کریں, میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں. جو وہاں سے ہائی پروفائل کیسز ہیں جو بزنس کیٹیگری میں, انویسٹمنٹ کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں, جو سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں ان ٹرمز آف اکانومی, ان ٹرمز آف ورک فورس, وہ ان کو لیں. جینون کیسز کو ہینڈل کیا جائے, کیونکہ کینیڈا کو
ہیلپنگ ہینڈز، ایسے ہیلپنگ ہینڈز چاہیے جو کینیڈا کو بلڈ کریں مل کے ساتھ. کینیڈا ہمیشہ بہت اوپن ہارٹڈلی ویلکم کرتا ہے. وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ذرا کم تعداد میں زیادہ. میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ امپورٹنٹ بات ہے اس میں، اس لیے کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو امیگرینٹس، میں تو ان کو امیگرینٹس ہی کہتا ہوں، جو بیچارے امیگریٹ آ گئے، چاہے وہ اسائلم سیکر ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو چانس ملنا چاہیے پی آر کا. بھارت سے امیگریشن سلیکٹیو قسم کی ہوتی رہے. اس کے علاوہ پوری دنیا سے امیگریشن ہو رہی ہے، صرف بھارت سے نہیں، پوری دنیا سے ہو رہی ہے. خاص طور پر یہ جو اسائلم سیکرز ہیں وہ تو یوکرین سے بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی آ رہے ہیں. تو جو جینون اسائلم سیکرز ہیں ان کو بھی آپ منگوائیں، اور جو مطلب آپ کا یعنی کینیڈا کا جو جینون امیگریشن کا پروسیس پوری دنیا کے ساتھ چل رہا ہے وہ بھی چلائیں. بھارت کے ساتھ بھی امیگریشن کریں، مگر وہاں سے آپ اسٹوڈنٹس نہ بلوائیں، وہاں سے آپ کوالٹی امیگریشن کریں. مگر یہاں پہ جو اب اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کا ضرور نہ صرف کینیڈا کو کام کرنا چاہیے، بلکہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے، انڈو کینیڈین 2 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، ان کو بھی اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے. ان کے مندر، گردوارے، ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اسٹیپ ان ہوں اس ساری صورتحال میں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور ان کو اس دیش میں ایڈجسٹ کریں. ویورز، ہم اس وقت بہت ہی ڈائر ہیومن کرائسس سچویشن کے اندر رہ رہے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو گاہے بگاہے آ کے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا، تیزی سے بدلتے ہوئے سوشو پولیٹیکل کلچر اور حالات کے اوپر تبصرہ کرتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.